गंदगी देखने वालों की नज़र में होती है, वरना कूड़ा क्रिकेट चुनने वालों को रोटी उसमें भी नज़र आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बिज़ी चल रहा था पूरा वीक, तो इसलिए मैं इतनी रेगुलरली वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन अब वीडियो बनेगी। और जैसे आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने कहानी घर घर की, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी कहानी है, क्या वही क्या पकाएं क्या ना पकाएं वाली कहानी? तो वो भी हमारे घरों की डेली की कहानी है, लेकिन ये कहानी कुछ मुख्तलिफ है दोस्तों। इस कहानी को भी आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये भी वही कहानी है जो हम सबके आजकल हम सबके घरों का बहुत बड़ा इशू बन गया है। जी, तो मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, और हर बड़े बच्चे बूढ़े के हाथ में अपना अपना फ़ोन, और कहीं भी कोई रुकावट नहीं आ रही। हम रोकना चाहते भी हैं इसको तो नहीं रोक पाते। और अब ये बीमारी एक किस्म की बीमारी बन के हमारे माशरे पर ना इसने फुली तौर पे टेकन ओवर, स्पेशली हम मुसलमानों के लिए तो बहुत ही बुरा काम। टेक्नोलॉजी जहाँ बहुत अच्छे काम अंजाम दे रही है, उसके साथ साथ एक ऐसा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन बन चुकी है कि आप रोकना चाहें भी तो नहीं रोक पाते। हम इस बुराई को रोकना चाहें भी तो ये बेलगाम हो चुकी है। और अब ये बहुत ज़्यादा लोगों के मैं नोट करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसको अच्छी तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको अपनी आखिरत के लिए बैठ कर ना ऑनलाइन इतनी बुराई का ज़रिया बनाया हुआ है कि अपनी आखिरत, ज़िंदगी के साथ साथ आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। और इस आजकल जो आपने देखा ही है, जो मैंने अभी कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाई, वो कोर्ट से जो ऑर्डर आया है कि जी उन्होंने इस्लाम को कोट करके, कुरान को कोट करके सारे हवाले दिए हैं कि हम किस हद तक इस दलदल में डूब चुके हैं। और मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं इसमें इसका पा रही हूँ कि जी मैंने भी रिएक्शन चैनल्स के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाने के चक्कर में उनके नाम रखे, उनका मजाक उड़ाया, और कि लेकिन मैं उनको उन्हीं के चेहरे दिखाना चाह रही थी, अपनी उनकी नकलें उतार के, कि ताकि वो देखें आप क्या लग रहे हैं, कितनी मायूब और कितने बेवकूफ़, और कितने मतलब ये वो औरतें हैं जो अच्छी उम्र की औरतें हैं, छोटी बच्चियां नहीं हैं जिनको हम इस्लाह करें, लेकिन उनको भी इस्लाह की बेहद ज़रूरत है। तो मैं अगर अल्लाह से माफ़ी मांगनी है तो मुझे कोई शर्म नहीं है अपने गुनाह और अल्लाह से माफ़ी मांगने, क्योंकि हम तो सब गुनहगार हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस वक्त परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहा हो, ठीक है। और जहाँ तक इस्लाम की बात आती है तो हम में से कोई भी फुली तौर पे इस्लाम के कायदे पर नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस चीज़ को तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और मुझे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है, मुझे इंसानों से भी माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है जहाँ अगर मैंने कहीं किसी की दिल आज़ारी की हो। लेकिन मैं वो सारे काम जो मैंने किए हैं वो मैंने बड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किए हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसी हरकतें नहीं करती। लेकिन मुझे लोगों को जब अक्ल देने के लिए, समझ देने के लिए, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत सारे काम ऐसे करने पड़े जो कि मेरे लिए खुद भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उन बातों का, उन वीडियोस का, उन मैसेजेस का कोई असर नहीं हुआ। तो अब हम अपनी बुराई में इतने आगे निकल जाएं कि हम ये भी पीछे मुड़ के ना देखें कि हम कर क्या रहे हैं, या हमारे इन अल्फाज का, हमारी इन हरकतों का, हमारी इन बातों का दूसरे लोगों पर किस तरीके से अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये है वो बातें जो सोशल मीडिया ने एक तबाही मचा दी है इस दुनिया पे, और लोगों को लगता है कि उनके पास राइट्स आ गए हैं यूट्यूब पे बैठकर कि वो लोगों को तजलील करें। मुझे ये बात, और मुझे एक चीज़ जो समझाना, मैं पहले भी इतनी दफ़ा समझाने की कोशिश की, और मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँगी कि हम आपको मना नहीं करें। मैं हर उस रिएक्शन चैनल से ये मेरा मैसेज है कि हम आप लोगों को रिएक्शन देने से मना नहीं कर रहे। रिएक्शन दें, लेकिन वो रिएक्शंस तहजीब और तमीज़ के दायरे में होने चाहिए। आप लोगों को जलील करते हैं, वो रिएक्शंस नहीं हैं, वो पर्सनल अटैक्स हैं, और इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर किसी के प्लांटेड नहीं हैं, किसी ने हमें पैसे नहीं दिए हुए कि जी आप हमारे हक़ में बात करें या हमारे ख़िलाफ़ बात करें। ना हमारी कोई रिश्तेदारी है रिएक्शन चैनल से, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है इन्फ्लुएंसर से। हम बात कर रहे हैं आपकी गलत और सही के ऊपर। ये बात बहुत दफ़ा हम सारे लोगों ने एम्फसाइज़ किया है इस बात के ऊपर, लेकिन आया ये बात समझ नहीं आ रही। हम रिएक्शन चैनल्स बज़िद हैं कि जी हमें यहाँ पर प्लांट किया गया है। हमें किसने प्लांट करना, क्यों प्लांट करना? हमारी बातों से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम उस चीज़ का साथ दे रहे हैं, सच और गलत का। हम इस चीज़ में डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आप लोग रिएक्शंस दें, लेकिन आप लोग जो रिएक्शंस में झूठ
کو ایڈ کرتے ہیں, لوگوں کی پرسنل لائفز کو بیچ میں لاتے ہیں, وہ چیزیں غلط ہیں. اس سے مجھے اعتراض ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میری فیلو سسٹرز جو بھی اس چیز کے اگینسٹ باتیں کر رہی ہیں ان سب کو بھی اسی بات سے اعتراض ہے. آپ کو ریاکشن دینے سے کوئی منع نہیں کرا, لیکن اس ریاکشن کو آپ لوگ جو گندگی کا حصہ بنا رہے ہیں, اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں, اپنے پاس سے لوگوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. میرے ساتھ اتنا بڑا انسیڈنٹ آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جی میری آواز کو کسی اور کے ساتھ ملا دیا گیا اور مجھ پہ ایک بہتان لگایا گیا کہ جی میں نامحرم آدمیوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں. یہ خود ریاکشن ود مائی ولاگ نے کیا ہے, آپ سب جانتے ہیں, اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود ان چیزوں سے اعتراضات ہیں, ٹھیک ہے. کسی کی بیٹی کی, اگر اس بچی نے اپنی جہاں پر بھی ویڈیوز لگائی ہیں, جو کچھ بھی آپ نے اگر بات کرنی ہے آپ اس کی بات کے اوپر بات کریں, لیکن آپ اس کی ویڈیوز کو اپنی زینت بنا رہے ہیں, اپنی ویڈیوز کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں. آج تک اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے اس بچی کی ویڈیوز نہیں دیکھی, یہ والی آپ کی ویڈیوز کے تھرو ہمیں پتہ چلتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں وہ آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے وہ کام جو آپ لوگ غلط کر رہے ہیں, برائیاں اس طریقے سے آپ لوگ پھیلا رہے ہیں جس کی ریلائزیشن آپ لوگوں کو نہیں ہو رہی. اور یہ چیز ہم آپ کو ریلائز کروانے کے لیے بار بار بتاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں, کیونکہ آپ جلتے کے اوپر تیل ڈالتے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں آپ. لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے پیجز پر, چینلز پر, یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو برائی کو آپ لوگ جس طریقے سے رخ بدل کے, چیزوں کا انداز بدل کے بیان کرتے ہیں, وہ پھر بڑھ جاتی ہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی چیزوں کو اتنا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے, لوگ چھوٹی چھوٹی کلپس لگا کے پورے بات کا مفہوم بدل دیا جاتا ہے, پوری بات کو چینج کر دیا جاتا ہے, جبکہ جن لوگوں نے ان کی پوری بات نہیں سنی, وہ صرف وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سن کے ان کے خلاف ہو گئے ہیں کہ جی ان کو پورا ماجرا تو پتہ ہی نہیں ہے. یہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعے, اور یہ ہے ہمارا پرابلم آپ لوگوں کے ساتھ. تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ٹیکنالوجی کی. اب ٹیکنالوجی ہر گھر پر, ہر بڑے بڑے بچے کے پاس ہے. مشکل ہو گیا ہے, جہاں پر آپ روکنا بھی چاہتے ہیں وہاں سکولز کی طرف سے آ جاتا ہے کہ جی یہ کام انہیں یہ والی ڈیوائس یوز کرنی ہے تو یہاں پر استعمال کرنا ہے. ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں روک سکتے اپنے بچوں کو. ہم اپنے آپ کو, میرا اپنا کام جو میں اپنا گھر پورا جو ہے وہ میں فون کے ذریعے اپنے بلز ہر چیز, تو میں چاہتے ہوئے بھی فون کو سائڈ پہ رکھنا چاہوں تو نہیں رکھ پاتی. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری مجبوری بن گئی ہے. لیکن یہاں پر بھی ایز پیرنٹس, ایز ایڈلٹس, ہمیں کچھ گائیڈ لائنس ہیں, کچھ رولز ہیں جو لے ڈاؤن کرنے ہوں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس برائی سے بچا سکیں. اب مجھے چھوٹے چھوٹے بچے جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ 2-2 سال کے, سال کے, 2-2 سال کے, 4-4 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں اپنے فون ہیں, اور آپ ان سے فون وہ لے کر تو دیکھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حالات کیا ہیں. تو یہی وہ عادتیں ہیں, یہی وہ برائیاں ہیں جو ہم ارلی آن اپنے بچوں میں ایڈ کریں. تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے جو نیولی ویڈس یا نیولی مومز ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس ہیں, پلیز اپنے بچوں کو 15 سال سے پہلے, میں سمجھتی ہوں آج کل کے زمانے میں کسی بچے کے پاس, لڑکا ہو لڑکی ہو, کسی کے پاس فون ہونا کا ضروری نہیں ہے, کیونکہ 15 سال کی عمر تک آپ بچوں کو خود ہی پک اینڈ ڈراپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اسکول میں. تو ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کہ ان کے پاس فون ہونا ضروری ہے. یہ رولز ہم نے خود چینج کیے ہیں, اپنے اوپر خود اپلائی کیے ہیں. ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹس. ہمارے پاس بڑی اتھارٹی ہے, ہم اس رائٹ کو استعمال کرنا سیکھ جائیں. میری بیٹی ماشاءاللہ 13.5 سال کی ہے, اس کے پاس اپنی کوئی فون نہیں ہے, کوئی ڈیوائس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور میرا کوئی پروگرام بھی نہیں ہے اس کو دینے کا. جو چیزیں اس نے کرنی ہوتی ہیں آپ اسکول کے فون کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو جائے تو بچے اسکول کا فون یوز کر کے اپنے پیرنٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم بچوں کو اکیلا بھیجیں کہ ان کے پاس فون ہونا ضروری ہے, اور جب اگر اکیلا بھیجنا پڑ بھی جائے تو پھر ہم اس کو فون دے دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایز پیرنٹس ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے. ہم نے وہ رولز بنانے ہیں, بچوں نے وہ رولز نہیں بنانے. آج کل الٹا ہو گیا کہ بچے آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ویسا نہیں کرنا. اب میرے بیٹے کے پاس فون, میں نے اس کو بھی کبھی نہیں دینا تھا, لیکن وہ تقریباً 14 ایئرس کا تھا جب میرے سسر کا انتقال ہوا 2020 میں, ٹھیک ہے. تو اس وقت ہوا یہ کہ جی ظاہری بات ہے میرے ہسبینڈ کو بڑی اٹیچمنٹ اپنے والد صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ڈیڈی کا نمبر نہیں بند کرنا. تو چلو میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, ورنہ اس چیزوں سے ہوتا نہیں ہے, یہ وہ ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں جو ظاہری بات ہے ہمیں فیل ہوتی ہیں. تو اب ڈیڈی کا نمبر تو بند نہیں کیا, وہ اب آہستہ آہستہ میرے بیٹے کو ہونے لگا کہ میں ڈیڈی کا فون یوز کر سکتا ہوں, میں یہ لے جاؤں, میں یہ کر لوں. وہ فون پورا مکمل طور پہ میرے بیٹے کے کنٹرول میں آ چکا ہوا تھا, اور یہاں وہ غلطی ہوئی جو ہم نے اس کو فون دے دیا. تو یہ جب میں نے غلطی دیکھ لی تھی تو مجھے اس غلطی سے سبق حاصل کرنا تھا. تو جب میری بیٹی کی باری آئی میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اس کو تو فون دینا ہی نہیں ہے, تو وہ فون نا زبردستی اس کے پاس چلا گیا. تو یہ رولز ہیں جو ہمیں اپنے
بچوں کے اوپر خود اپلائی کرنے اور بچوں کو بتانا ہے. بے شک روئیں گے، تھوڑی دیر کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس پوری سچویشن میں پیرنٹ کون ہے اور بچہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور آپ ٹائم لائن سیٹ کریں کہ بھئی آپ نے دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس طرح استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ فون نہیں. لمٹ سیٹ کریں، پیرنٹل گائیڈنس سیٹ کریں اپنے فونز کے اوپر، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں بچوں کے ہاتھوں میں اویلیبل ہیں. بچوں کو بہت ارلی ایج میں اتنی ساری چیزوں کی اویئرنیس آ گئی ہے کہ آپ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں کیسے روکیں. اور واقعی میں دوستوں مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ بچے بھی بڑے سارے انفلوئنسرز کو فالو کرتے ہیں، یوٹیوبرز کو فالو کرتے ہیں. مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ میرے اپنے بچے نہیں دیکھتے. الحمدللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرے بچوں کا اس طرف دھیان نہیں گیا. اور لیکن مجھے بڑی ہوتی ہے کہ واقعی ہمارا معاشرہ بہت برائی کی طرف نکل پڑا ہے، اور اسپیشلی جب ہر بچے کے ہاتھ میں فون آ جائے تو یہاں پر پیرنٹس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہاں پر کسی بچے نے اپنا کردار نہیں ادا کرنا. ہم پیرنٹس ہیں، ہم سمجھیں اور اپنے گھر میں دین کو، اسلام کو امپورٹنس دیں. ہر چیز میں اللہ کی نام لیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کے فیصلے کریں. تو آئی تھنک کہ بہت سارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. کبھی بھی دے سے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ. دوستو ابھی بھی ٹائم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ٹائم نہیں ہے، نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی بھی بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. ایز پیرنٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت طاقت عطا کی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو وہ جب سمجھائیں گے بات، جب ان کی سمجھ میں آ جائے گی. کیوں ایز مسلم پیرنٹس ہیں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم بے شک کہیں پر بھی رہتے رہیں، کسی بھی ویسٹرن کنٹریز میں، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے بہت میٹر کرتا ہے. ہم چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، یہ چیزیں بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، گلو کی طرح، اسپنج کی طرح ایبزورب کر رہے ہیں آپ کی ساری چیزیں، اور وہ پھر ان کے اندر سے نکل کر باہر آتی ہیں جب وہ خود انڈیپینڈنٹ. لیکن ہمارا پرپس ہے کہ ایز پیرنٹس ہم بچوں کو گائیڈ کرتے رہیں، صحیح اور غلط کا بتاتے رہیں. یہی وہ باتیں ہیں جو ہم یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہی تھی جب میں ریاکشن چینلز کو اتنی برے طریقے سے لوگوں کے اوپر ریاکشنز دینا، تو مجھے بڑی یہ چیز بری لگی. اور میرا تو یہ پرپس ہی نہیں ہے، نہ ہی میرا یہ کام ہے، نہ ہی میرا کوئی ریاکشن چینل ہے. لیکن اب اگر برائی آپ دیکھیں تو اس کے اگینسٹ تو میں آواز اٹھاتی رہوں گی جب تک انشاءاللہ جان ہے، تو ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن یہ چیزیں ہمیں روکنا ہے. ہم سارے مسلمان ہیں. کسی اور کو کرتے ہوئے میں دیکھوں تو مجھے اتنا بودر نہیں کرتا، کیونکہ چلیں وہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جب میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہوئے دیکھوں تو یہ میں کیسے چپ کر سکتی ہوں؟ کیونکہ یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہے. اصل میں ہم بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارے ہر ایکشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ایک نہ ایک دن ہوگی. اللہ کے آگے ہم جواب دہ ہوں گے. کبھی کبھی افسوس کے ساتھ کہ دنیا میں بھی کہتے ہیں نا مکافات عمل، کبھی کبھی انسان کو اپنی حرکتوں کی، کرتوتوں کی پیمنٹ اس دنیا میں بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کے آگے تو کرنی ہی ہے. کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچا کے رکھے. یہ تھا وہ پرپس کہ میں تو آئی اس بینیفیشل باتیں جو مجھے اکثر کامنٹس آتے ہیں کہ آپ خود کیا کر رہی ہیں. میں خود وہ کر رہی ہوں دوستو کہ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی. ہاں میں نے تھوڑا سا اس میں ہیومر بھی ایڈ کر دیا کہ چلیں شاید کبھی کبھی مذاق میں بھی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں کا کوئی اثر ہوا ہے کہ نہیں. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کی مدد ہونی چاہیے. یا اللہ ہمیں اچھا انسان بنا. علم وہ ہے جو تمہیں اللہ سے ملاتا ہے، اور جہالت وہ ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے. تو لوگ دوستو اللہ سے قریب ہونا سیکھیں. جاہل، پڑھے لکھے جاہل نہیں بنے کہ ہمیں سب چیزوں کی نالج ہے. قرآن بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہم مسلسل اپنے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. تو ہم اتنی سی بیسک بات کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تذلیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شاید حقوق اللہ تو پھر بھی معاف ہو جائیں، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. اور ہم وہ بیٹھ کے روز ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیسی چیزیں کر دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پرسنل نفرت بھی ہے نا کوئی کسی سے، تو اتنا مت گریں کہ، اور دوسروں کو اتنا مت گرائیں کہ ایک دن آپ کو ان سب ایکشنز یہ لکھے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے رائٹ شولڈر پہ اور لیفٹ شولڈر پہ اینجلز بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ایک ایک سیکنڈ ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے. تو کیا ہم مٹا سکیں گے؟ بالکل نہیں مٹھا سکیں گے. ہمیں اس چیزوں کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی باتیں میں اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ کے شولڈرز پہ جو فرشتے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں آپ کے ہر ایکشن کو، تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. یہاں پر ڈیلیٹ کے بٹنز ہوں گے، لیکن وہاں ڈیلیٹ کے بٹنز نہیں ہیں. دوستو یہ تھی وہ کہانی گھر گھر کی، جس میں ہم سبھی کہیں نہ کہیں مبتلا ہیں، کہیں نہ کہیں جکڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو صراط مستقیم پہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اچھے کام لیں اور ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین، اللہم آمین. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. یہ چھوٹی سی دعوت تھی جو میں نے اپنے گھر پہ ہوسٹ کی، اور مزہ آیا
کیک، یہ پسٹیشیو کیک اتنا مزے کا بنا، یقین مانیں کہ میرا آلمنڈ کیک ہمیشہ لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، تو اگر وہ ریسیپی بھی چیک آؤٹ کریں۔ لیکن یہ جو پسٹیشیو کیک بنا ہے یہ تو میں خود بھی اس کی دیوانی ہو گئی ہوں ماشاءاللہ۔ میں ہمیشہ سے سوچی تھی اس کو ٹرائی آؤٹ کروں گی، تو فائنلی آئی ڈیڈ اٹ، اور اس کی ریسیپی اگر آپ چاہیں گے تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ لیکن بس امید ہے کہ آج کا ولاگ، آج کی باتیں کسی نہ کسی کے دل میں اتر جائیں، گھر کر لیں، اور جو میں چاہتی ہوں، جو تبدیلی ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر آنے لگے۔ تو ریاکشنز دیں لیکن تمیز اور تہذیب کے دائرے میں دیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ لائک سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔